सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक मर्तबा जंग का माहौल है और जंग ओहद का माहौल है। ओहद की जंग में कुफ्फारे मक्का पहले से मदीने मुनव्वरा के बाहर आकर मैदान ओहद में पड़ाव डाल चुके हैं। सहाबे किराम ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जी की कि या रसूल अल्लाह, मक्के के काफिर मैदान ओहद में आकर पड़ाव डाल चुके हैं, हमारे सरों पे जंग मुसल्लत कर दी गई है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी और बड़े अजीम सहाबी सैयदना इमाम इश्क मोहब्बत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया। बिलाल की आवाज बहुत ऊंची थी और सैयदना बिलाल की आवाज में बड़ा सोच था, बड़ा दर्द था, आवाज बुलंद थी। सरकारे बिलाल को मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया, फरमाया बिलाल जाओ बाजारों में ऐलान करो, दुकानें बंद हो, जान की नजरें लेकर मुस्तफा जाने रहमत बुलाते हैं। बिलाल जाओ मोहल्लों में ऐलान कर दो कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया लोग मुसल्ले से उठे, आंसुओं की सौगात इस वक्त पेश करने का वक्त नहीं, चलो अब जान की नजरें लेकर बारगाह रिसालत में पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया सोने वालों से कहो सोना छोड़े, रोने वालों से कहो रोना छोड़े, अहले तिजारत से कहो तिजारत छोड़े, और सब छोड़ करके अब जान की नजरें लेकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चले। अंदाजा करें वहां नमाज के लिए सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, वहां इज्तिमा में तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, वहां पर अल्लाह अकबर किसी महफिल को सजाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि मैं अपने अल्फाज के जामे में कहूं तो यूं महफिल सजाने नहीं बुलाया जा रहा था, जिंदगी की बहारें उजाड़ने के लिए बुलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। खिताब सुनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि जानों को कुर्बान करने के लिए बुलाया जा रहा था। कहते हैं सैयदना बिलाल हबशी दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक पूरे मदीने मुनव्वरा और इतराफ व जवानिब में ऐलान करने लगे, लोगों चलो चलो, अल्लाह के हबीब बुलाते हैं, लोगों चलो चलो, मुस्तफा जाने रहमत बुलाते हैं, ताजिर तिजारत छोड़े, अहले दुकान अपना माल छोड़े, सोने वाले नींद छोड़े, रोने वाले मुसल्ला छोड़े, आओ फगौर गिरिया करने वाले गिरिया छोड़े, सब चलो हुजूर बुलाते हैं। कहते हैं बिलाल हबशी ये ऐलान करते करते सैयदना बिलाल ऐलान करते करते एक बेवा औरत के मकान के करीब से गुजरे। कहा जाता है रात आधी गुजर चुकी थी, निस्फ शब गुजर चुकी थी, रात का आखिरी पहर था। मदीने मुनव्वरा में कुदसियाने फलक दस्त बस्ता मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद के गजरे लेकर उतर रहे होंगे। उस वक्त में रात की आखिरी पहर में जबकि बाबे इजाबत वाह हो चुके थे, रात ने अपनी सिया जुल्फों को मदीने मुनव्वरा के उफक पर बिखेर दिया था, रात की सिया चादर ने अपने आप को अहले मदीना पे तान दिया था। मदीने मुनव्वरा के वासी, मदीने मुनव्वरा के बाशिंदे, कोई रो रहा था, कोई सो रहा था, कोई शादी की पहली रात गुजार रहा था, लेकिन सब का तज़किरा करने की बजाय एक बेवा खातून के मकान के करीब से सैयदना बिलाल हबशी ऐलान करते हुए गुजरते हैं, लोगों चलो चलो, मुस्तफा जाने रहमत ने जान की नजरें लेकर के बुलाया है। अल्लाह अल्लाह। बेवा उठ करके बैठ गई। एक बेवा औरत जो अपने एक लौते बच्चे को जिसकी उम्र 4 या 5 साल की सिर्फ अपनी आगोश में लेकर सो रही थी, बिलाल की आवाज ने उसको बेदार किया। वो खातून उठ करके बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू आए, सिर्फ आंसू नहीं आए, दर्द और बढ़ा, आवाज बुलंद हुई, सिस्कियों की आवाज ने ऊंचाई की, सिस्कियों की आवाज ने हद से तजावुज किया, और जब सिस्कियां बन गई तो सिस्कियों की मालाओं के दरमियान अचानक नन्हे से शहजादे की आंख खुली, जो सहाबी का भी बेटा था और सहाबिया का भी बेटा था। वो खुशनसीब 4-5 साल का बच्चा, उसके वालिद सहाबी थे जो शहीद हो चुके थे मैदान बद्र के अंदर, और उसकी मां सहाबिया थी। अल्लाह
اکبر! ماں کی سسکیوں کی آہٹ نے اس ننھے سے بچے کو بیدار کیا۔ آنکھ کھلی، پہلا سوال ماں سے کیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ رونے کا سبب مجھے بتاؤ۔ کیا میرے ابو کی تمہیں یاد آئی؟ جوانی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور وہ رات کو روئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے رلا کس چیز رہی ہے، کون سی چیز اس کی آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے ہیں، کون سی چیزوں نے اس کی مزگاہ پر ستاروں کو جھلملانے پہ مجبور کیا ہے۔ رونے والی خاتون سے ننھے سے 4-5 سال کا بچے نے سوال کیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ ابو کی یاد رلا رہی ہے، سو جاؤ، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ ماں نے کہا سو جاؤ۔ ننھے سے بچے نے جواب دیا، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کو سسکیاں لے کر روتی رہے اور میں آرام سے سو جاؤں؟ میں تم سے معلوم کروں گا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ اللہ اکبر! ماں نے کہا اگر پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بلال حبشی یہاں سے گزرے اور اعلان کر رہے تھے احد کی پہاڑیوں کے دامن میں مکے کے گنڈے جمع ہو گئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شمع نبوت کو بجھانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ بیٹے اسلام کے جیالوں کو دینے والے نبی نے طلب کیا ہے، جن کے صدقے جانیں ملی، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے اسلام ملا، سب کچھ جس کے صدقے میں ملا ہے، دینے والا رسول آج جان کی نظریں طلب کر رہا ہے، جان کی نظریں مانگ رہا ہے۔ بیٹے کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیتی، میرا کوئی جوان لاڈلا ہوتا میں اس کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ ہائے افسوس، شوہر تو بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں جس کو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ننھے سے 5 سال کے بچے نے کہا، ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے، ماں تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے میں تو ہوں، مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو۔ اللہ اکبر! 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ننھا سا بچہ ہے۔ 5 سال کا بچہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ بچے 5 سال کے گھومنے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھلونے کے سوا کچھ نہیں جانتے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ مائیں ایک ایسی مائیں تھی جنہوں نے صرف دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ کے قطروں کے ساتھ اسلام کی غیرت پلائی تھی، اسلام کی حمیت پلائی تھی، اسلام کا جذبہ پلایا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 5 سال کا بچہ کہتا ہے ماں مجھے قربان کر دو۔ ننھے سے بچے موت کے نام سے ڈرتے ہیں، حادثات کے نام سے ڈرتے ہیں، ننھے سے بچے اللہ اکبر انگارے کے نام سے ڈرتے ہیں، تلواروں کے نام سے ڈرتے ہیں، ڈنڈی اور چابک کے نام سے ڈرتے ہیں۔ آخر 5 سال کے بچے میں گھٹی میں پلایا کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے قربان کر دو، میں نبی پہ قربان ہو جاؤں گا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 18 سال کے جوان میں ہے؟ نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ آج کے 22 سال کے جوان میں ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو میں کہوں گا یہ صرف جلسے کی حد تک، یہ صرف جلوس کی حد تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اپنے نبی کے حکم کے مطابق مسجد میں سر جھکانے کے لیے جا نہ سکے، وہ کام اپنے نبی کے حکم کے مطابق سر کٹانے کے لیے کیا جا سکتی ہے؟ جنہیں سر جھکانے کی توفیق نہیں وہ سر کیا کٹائیں گے؟ جو کلمہ پڑھ کے اسلام سے دور ہو گئے، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور جن کی راتوں کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، راتوں کو موبائل میں آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ کوئی اس گھر کے دوٹے پر بیٹھا، کوئی اس نکڑ پہ بیٹھا، کوئی اس ہوٹل پہ بیٹھا۔ کیا مسلم جوانوں کو کچھ اور کام بھی ہے؟ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ جس قوم کا جوان اللہ سے ڈرنے لگے، جس قوم کا جوان عاشق رسول ہو جائے، جس قوم کا جوان مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہو جائے، اس قوم کی تاریخ
تاریخ کو سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے، اور وہ قوم کی عروج اور بلندی کو کوئی نہ ناپ سکتا ہے، نہ کوئی ماپ سکتا ہے، اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ کہ جب بیوہ خاتون رو رہی ہے، سسکیاں لے رہی، تو ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں تم روتی رہو میں سوتا رہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا درد کیا ہے۔ اس سے پتا چلا ماں کسی اور سبب سے رو رہی ہے، کسی اور سبب سے۔ 5 سال کا بیٹا ماں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ یہ کہ آج جوان بیٹے اپنے ماں باپ کو رلا رہے۔ سارا مسئلہ اسلام سے دور ہونا ہی ہے۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، اسلام کی طرف پلٹو۔ ننھا سا بچہ ماں سے کہتے ہیں ماں تجھے پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، چل مجھے لے چل، اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر۔ ماں نے بچے کو دیکھا، تربیت پر یقین تھا نا ان لوگوں کو، اور تربیت کی ویسے تھی۔ اس خاتون نے چادر ڈالی بدن پر، چل پڑی مسجد نبوی شریف کی طرف۔ دیکھا کہ صحن میں اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو قطار میں لگا رہے ہیں، مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے، اب جانا ہے احد کے لیے۔ وہ خاتون نے مردوں کی تعداد اور حضور کی مصروفیت دیکھی تو بچے کو لے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ بندہ پرور، غریب پرور رسول کی نظر اس عورت کے برقعے والی، اس برقع پوش خاتون پہ پڑی۔ سرکار نے کہا بلال جاؤ دیکھو وہ عورت کیوں کھڑی ہے، یہاں عورتوں کا کام تو نہیں، عورت وہاں کیوں کھڑی ہے، جاؤ پوچھو۔ بلال حبشی گئے کہ مائی یہاں کیوں کھڑی ہے تو کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے، آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ حضور نے بلایا ہے جان کی نظریں لے کر۔ تو کہا مائی مردوں کو بلایا، عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، جاؤ گھر۔ کہا ایک کام کرے آپ حضور کو بلا دے، میں حضور سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت گفتگو میں نے آقا سے کرنا ہے۔ سرکار تشریف لائے، کہا کہ کیا بات ہے خاتون؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے سنا ہے کہ بلال کہہ رہے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جان کی نظریں لے کر چلو۔ آقا آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر میدان بدر میں شہید ہو گئے، بدر کے میدان میں وہ شہید ہو گئے، یہی ایک بچہ ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں آقا۔ میں نے سوچا کہ دینے والا آج طلب کر رہا ہے تو میں کچھ نہ کچھ دوں، میرے پاس جوان بیٹا ہوتا تو دے دیتی، لیکن یہی ایک بچہ ہے چھوٹا سا 5 سال کا، حضور لے کر آئی ہوں قبول کر لو۔ سرکار نے بچے کو دیکھا اور فرمایا خاتون تیرے جذبات اچھے ہیں، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ یہ بچہ ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتا، ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، لے جا بڑا کر، قیامت تک انشاءاللہ حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ بچہ بعد میں کام آئے گا، لے جا بھی اس کو۔ یہ بچہ ابھی کچھ کام نہیں آ سکتا، 5 سال کا بچہ کیا کام آئے گا، جا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ جب وہ ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے پلٹنے لگی تو بچے نے ہاتھ چھڑا لیا، 5 سال کا بچے نے ہاتھ چھڑا لیا، ماں رک گئی۔ اس نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، میری ماں سوتے وقت تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا در وہ در ہے جہاں سے کسی کو خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ میرے ماں کی تعلیم ہے حضور، میری ماں روز مجھے بتاتی ہے، سبق دیتی ہے کہ حضور کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کریم آقا بندہ پرور رسول جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا، نہ میں تیر اٹھا سکتا ہوں، نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ ہتھیار اٹھا سکتا ہوں، بالکل میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن کریم آقا آپ کی نالین پر آنے والی دھول کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں، حضور اس کے لیے مجھے قبول فرما لے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ جذبات کس کے دیے گئے تھے؟ صرف ماں باپ کی تربیت، اور جب تک کہ بچوں میں یہ جذبات تھے، دین پر وہ مر مٹنے کا جذبہ تھا، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ۔ آج ہم خود ہی دین سے دور ہو گئے، اور یاد رکھنا جو دین سے دور ہوا وہ تباہی سے قریب ہوا، وہ بربادی سے قریب ہوا۔ اس لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، ورنہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں داستان بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے ہم آج اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اپنے سارے مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے،
پلٹ جاؤ اسلام کی طرف، پلٹ جاؤ مذہب کی طرف، پلٹ جاؤ مسلک کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو، اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں با مقصد گزارو۔